Language dear students and viewers, greeting from my side. आज हम टीचिंग मेथड्स पे जाएंगे और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि हर सब्जेक्ट को पढ़ाने का अपना मेथड है और अपने मेथड्स हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने तमाम मेथड्स को अलग अलग से समझ लेना है। लैंग्वेजेस को पढ़ाने के मेथड्स अलग हैं, साइंसेस को पढ़ाने के मेथड्स अलग हैं और मैथमेटिक्स को पढ़ाने के मेथड अलग हैं। इसलिए 3 लेक्चर या 4 लेक्चर टीचिंग मेथड्स पे होंगे और उसमें आपने थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझ लेना है। फिर जब आपके सामने एमसीक्यू आएगा तो आप इंशाल्लाह ज़रूर उसको समझ जाएंगे। टीचिंग मेथड्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने के जो मेथड्स हैं वो तकरीबन 7-8 हैं, बल्कि 10 हैं तमाम के तमाम मेथड्स। हम वन बाई वन एक एक को डिस्कस करते हैं। एक पहला है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, CLT इसे कहते हैं, ठीक है। एब्रीविएशन भी आ सकती है और ये भी पूछा जा सकता है कि CLT जो मेथड है इंग्लिश टीचिंग का, उसमें से ये जो 3 ख़ास बातें हैं इनमें से कोई चीज़ पूछी जा सकती है, ठीक है। ये कौन सा मेथड है लैंग्वेज टीचिंग का? लैंग्वेज टीचिंग का ये मेथड है फोकसेस ऑन रियल लाइफ कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। यानी कि जो हमारी रियल लाइफ में है, जैसे हम प्रैक्टिकली लाइफ गुजार रहे हैं, घरेलू मामलात हैं, बिज़नेस है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये सारी रियल लाइफ कम्युनिकेशन का हिस्सा होती है, ठीक है। दूसरा ये कि एम्फेसाइजेस मीनिंगफुल कम्युनिकेशन और ग्रामेटिकली एक्यूरेसी। अब इसी जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है ना, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसमें जो ग्रामर है उसको फोकस किया जाता है और जो भी मेथड इस्तेमाल किया जाता है यानी कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड, तो इसमें हमने जो एक्यूरेट ग्रामर है उसको फॉलो करके स्टूडेंट को लर्न करवाना होता है, या किसी भी स्टूडेंट के अलावा भी जो लैंग्वेजेस हैं वो सीखी जाती हैं, वो पढ़ाई जाती हैं, तो उसमें जो ग्रामर है उसको फोकस किया जाता है और ग्रामर की जो एक्यूरेसी है उसको फोकस किया जाता है। दूसरी बात ये है कि अगर हम ग्रामर को फोकस नहीं करते तो जैसे ब्रिटिश लोग इंग्लिश बोलते हैं, उनकी स्लैंग लैंग्वेज होती है, उसमें ग्रामर की चीज़ें नहीं होती, लेकिन फिर भी वो उनकी इतनी जो लैंग्वेज की जो पैटर्न होता है वो एक दूसरे से जैसे वो कम्युनिकेट करते हैं तो वो सारी चीज़ों को समझ जाते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ है कि एक्टिविटीज़ इंक्लूड रोल प्लेज, पेयर वर्क, ग्रुप डिस्कशन एंड इंफॉर्मेशन गैप टास्क, ठीक है, या इंफॉर्मेशन शेयरिंग गैप टास्क। अब इसमें क्या है कि पहले रोल प्लेइंग है, कोई एक जैसे ड्रामा है इस तरह से रोल प्लेइंग है, पेयर वर्क है, ठीक है, जोड़े 2 किस्म के पैरेलल काम होते हैं उन पे इंग्लिश में डिस्कशन करनी होती है, ग्रुप डिस्कशन है, कोई एक टॉपिक दे दिया जाता है, ठीक है, जस्ट नाम होता है, तो स्टूडेंट को बिठा दिया जाता है कि अपनी विकाबलरी की मदद से इस पर डिस्कशन करें। और इंफॉर्मेशन गैप टेस्ट ये होता है कि ब्लैंक छोड़ दी जाती है दरमियान में से और उसमें स्टूडेंट अपने जो विकाबलरी है उसके मुताबिक वहाँ पे कोई वर्ड एडजस्ट करते हैं ताकि जो सेंटेंस है या जो पैराग्राफ है वो मीनिंगफुल बन जाए। और टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग है TBLT, ये आपने एब्रीवेशन ज़रूर याद रखनी है, आ भी सकती है, ठीक है। लर्निंग रिवॉल्व्स अराउंड कंप्लीटिंग टास्क दैट रिक्वायर लैंग्वेज यूज़। अब मिसाल ये देते हैं कि जैसे MCQ वगैरह पूछे जाते हैं तो उसमें एग्जैक्ट या वर्ब की फॉर्म लगाई जाती है या एडजेक्टिव की डिग्री लगाई जाती है या फिर नॉन प्रोनाउन जो भी चीज़ होती है, लेकिन वो टास्क तब तक सही तरह से कंप्लीट नहीं होता या वो मीनिंगफुल नहीं होता जब तक उस टास्क में जो रिक्वायर्ड लैंग्वेज है वो यूज़ ना की जाए। तो एक ये तरीकाकार है, टास्क आर गोल ओरिएंटेड एंड रेप्लिकेट रियल वर्ल्ड सिचुएशन। यानी कि ये होता है कि कोई टास्क दिया जाता है तो उसे कहा जाता है कि इसे रियल लाइफ के साथ इंटरेक्ट करें और यूज़ करें जो भी कोई लैंग्वेज है। अगर वो इंग्लिश है तो देन
انگلش لینگویج یوز کریں، اور اگر اردو ہے تو دین اردو. تو انکریجز پرابلم سالونگ اینڈ کولیبریشن. تو پرابلم سالونگ یہ ہے کہ کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے، اس میں کچھ کہیں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کا سلوشن پیش کیا جاتا ہے. اور اس سے کولیبریشن کیا ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے یہ جو ٹاسک بیسڈ لینگویج ٹیچنگ ہے اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور اس پہ کام کیا جاتا ہے. ٹوٹل فزیکل رسپانس ٹی آر پی. میں آخر پہ آپ کو 3 جو انگلش کے بڑے میتھڈز ہیں نا، جو تو مسٹ ہیں آپ کو آنے کے لیے، آپ کو سمجھنے کے لیے، تو وہ تینوں میں آپ کے ساتھ 2 منٹ میں ڈسکس کر دوں گا. ٹوٹل فزیکل رسپانس ٹی پی آر لنکس لینگویج لرننگ ود فزیکل ایکشن اور کمانڈس. یعنی کہ آپ ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں تو جیسے ہاتھ ہلا دے تو ہم ہینڈ شیک کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ فزیکل ایکشن ہے اور اس کی ہم نے لینگویج لرننگ کی ہے یا کمانڈز ہے. دوسرا کیا ہے کہ سیوٹیبل فار بگنرز اینڈ ینگ لرنرز. اب یہ جو میتھڈ ہے، یہ ٹی پی آر ٹوٹل فزیکل رسپانس میتھڈ، یہ لینگویجز کو جو بگنر ہوتے ہیں، جو شروع سے لینگویجز کو لرن کر رہے ہوتے ہیں، یا جو ینگ لرنر ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ پوچھ بھی سکتا ہے کہ ٹی پی آر لینگویج ٹیچنگ میتھڈ از یوزڈ فار یا از سیوٹیبل فار، تو آگے بلینک چھوڑ کے ینگ لرنرز یا بگنرز یا اس طرح سے کوئی چیز دے دیتا ہے. تو آپ نے اس کو اس میں پٹ کرنا ہے. آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. ٹھیک ہے، میں تھوڑا اس کو زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کی اچھی سمجھ آ جائے. تھوڑا اور زوم کر لیتا ہوں. اچھا، تو یہ تھا ٹی پی آر ٹوٹل فزیکل رسپانس، اور سیوٹیبل فار بگنر، اور ہیلپس ری انفورس ویکابلری. ویکابلری جو ہے، جو الفاظ کا مجموعہ ہے، اس کو بڑھاتی ہے. ان گرامر ان میموریبل وے. اب گرامر اور ویکابلری کو یہ بڑھاتی ہے، چونکہ یہ بگنرز کے لیے ہے، اس لیے بگنرز کے پاس تو ویکابلری نہیں ہوتی، تو ویکابلری کو انہانس کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، ری انفورس کرنے کے لیے ٹی پی آر جو ہے ٹوٹل فزیکل رسپانس میتھڈ وہ استعمال کیا جاتا ہے. نمبر 4 پہ آتے ہیں. نمبر 4 پہ ہے آڈیو لنگول میتھڈ. اچھا، 3 میتھڈ جو بڑے ہیں اس میں ڈائریکٹ میتھڈ انگلش کا، اور آڈیو لنگول میتھڈ، اور ایک ہے گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ. وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. آگے ہوگا، اگر نہ ہوا تب بھی میں آپ کو بتا دوں گا. یہ کیا ہے کہ آڈیو لنگول میتھڈ فوکسز آن ریپیٹیشن، میمورائزیشن اینڈ ڈرلنگ. وہ پوچھ سکتا ہے کہ فوکسز آن ریپیٹیشن، میمورائزیشن اینڈ ڈرلنگ میتھڈ از آڈیو لنگول میتھڈ. ٹھیک ہے، یا آڈیو لنگول میتھڈ از فوکس آن ریپیٹیشن. ٹھیک ہے، فوکس آن میمورائزیشن، فوکس آن ڈرلنگ، کچھ بھی اس میں سے کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے. emphasizes oral language skills through dialogue and pattern drills. بڑھاتی ہے لینگویج سکلز کو کیسے؟ تھرو ڈائلاگ، مکالمہ، اینڈ پیٹرن ڈرلز، اور مختلف قسم کے پیٹرنز ان کی پریکٹس کی جاتی ہے. دین یوز ہوتا ہے آڈیو لنگول میتھڈ. انٹیگریٹس آڈیو مٹیریل ٹو ایکسپوز اسٹوڈنٹ ٹو نیچرل لینگویج یوزیج. اب کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو جو آڈیو مٹیریل ہے وہ اسٹوڈنٹ کی جو نیچرل لینگویج لرننگ ہے اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب ہے ڈائریکٹ میتھڈ. ٹھیک ہے. immersive approach where the target language is used exclusively in the classroom. اب میری بات سننا، ایک ہوتی ہے ٹارگٹ لینگویج اور ایک ہوتی ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں جی کہ جو میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے ہماری اردو ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو نیٹو لینگویج کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک ہے ہماری جیسے ہم انگلش پڑھا رہے ہوتے ہیں تو انگلش ہماری ٹارگٹ لینگویج ہے، تاکہ ہم جو پڑھانا چاہ رہے تھے وہ انگلش ہی پڑھانا چاہ رہے تھے. اب ڈائریکٹ میتھڈ کیا ہے کہ دونوں طرف سے جو کمیونیکیشن ہوگی وہ انگلش میں ہوگی. ٹھیک ہے.
یا اس کے ساتھ میں ایک اور چیز آپ کو بتا کے پھر آگے جاتا ہوں کہ گرامر ٹرانسلیشن جو میتھڈ ہے جس میں ہم جو انگلش ہے اس کو اپنی نیٹو لینگویج میں، جسے ہم مادری زبان کہتے ہیں، اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اردو ہماری مادری زبان ہے، تو ہم اس کو اس میں کنورٹ کر کے پڑھاتے ہیں، تو یہ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ ہے. اس کے اپوزٹ ہے ڈائریکٹ میتھڈ. ڈائریکٹ میتھڈ میں ہم ٹرانسلیشن نہیں کرتے بلکہ انگلش کو سمپل انگلش میں لے کے اس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، یعنی انگلش ٹو انگلش، انگلش انکمنگ بھی اور انگلش آؤٹ گوئنگ بھی. تو emphasizes vocabulary acquisition اینڈ اسپیکنگ اسکلس. ٹھیک ہے، ویکابلری کو بھی بڑھاتا ہے اور اسپیکنگ اسکلس کو بھی بڑھاتا ہے. اب اسپیکنگ اسکلز میں جو ہے وہ لسننگ اور اسپیکنگ ہے دونوں. ٹھیک ہے، تو اسپیکنگ یعنی کہ اسپیکنگ اسکل ہے. اور گرامر از ٹاٹ انڈکٹیولی تھرو کانٹیکسچلائزڈ ایگزامپل، کہ کانٹیکسٹ میں جا کے، بیک گراؤنڈ میں جا کے کسی بھی چیز کی ایگزامپل سے گرامر کو پڑھایا جاتا ہے. اب اس کے بعد ہے کنٹینٹ بیسڈ انسٹرکشن. یہ کیا ہے کہ انٹیگریٹس لینگویج لرننگ ود ایکیڈیمک کنٹینٹ. اب جیسے ہم مثال دیتے ہیں کہ جو سلیبس کی بکس ہے، ٹھیک ہے، ان میں جو کنٹینٹ ہوتے ہیں اسے ایکیڈیمک سورس کے طور پہ یوز کر کے انگلش کو پڑھایا جاتا ہے. میں انگلش کی بات کر رہا ہوں، یہ تو اوور آل ساری لینگویجز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ لرن انگلش وائل اسٹڈنگ سبجیکٹ سچ ایز سائنس، ہسٹری اور لٹریچر. ٹھیک ہے، جیسے ہماری کچھ کتابیں ہیں جو انگلش میڈیم میں ہیں، وہ سائنس ہے، وہ میتھمیٹکس ہے، وہ جیوگرافی ہے، وہ ہسٹری ہے، تو ان کو ہم یوز تو کر رہے ہوتے ہیں کنٹینٹ، ایکیڈیمک کنٹینٹ کے طور پہ. ٹھیک ہے، لیکن ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں انگلش میں، اس لیے ایک تو وہ ہمارے کنٹینٹ اوور کم ہوتے ہیں، ان کو ہم اسٹوڈنٹ تک پہنچاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم انگلش لینگویج کو فلورش کر رہے ہوتے ہیں. پروموٹس لینگویج پروفیشنسی اینڈ کنٹینٹ نالج سائملٹینیسلی، کہ دفعتاً متواتر ہم جو انگلش کی پروفیشنسی ہے اور انگلش لینگویج کے جو کنٹینٹ ہے اس کو ہم پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ پہ آتے ہیں، کوآپریٹیو لرننگ کیا ہے. ٹھیک ہے، کوآپریٹیو لرننگ بھی لرننگ کا ایک حصہ ہے جو لینگویجز کو پڑھانے کے لیے کوآپریٹیو لرننگ استعمال کی جاتی ہے. اور کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ ورک ٹوگیدر ان اسمال گروپس ٹو کمپلیٹ ٹاسک اور سالو پرابلم. ایک چھوٹا سا پرابلم دے دیا جاتا ہے اور گروپ بنا دیے جاتے ہیں، پھر اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ اپنا نالج ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، جسے ہم کوآپریٹیو لرننگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور انکریجز پیئر انٹریکشن اینڈ کولیبوریشن، کہ ساتھیوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہے اس کو انکریج کیا جاتا ہے، اور بامی افہام و تفہیم کولیبریشن اس کو انہانس کیا جاتا ہے. انہانس کمیونیکیشن اسکلس اینڈ فوسٹر آ سپورٹیو لرننگ انوائرمنٹ. اب کیا ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن اسکل کو تو انہانس کرتی ہے، لیکن جو سپورٹیو لرننگ انوائرمنٹ ہے اس کو فوسٹر کرتی ہے، اس کو جنم لیتی ہے، اس کو بڑھاتی ہے، اس کو فاسٹ کرتی ہے. کیوں کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کوآپریٹیو لرننگ کا انگلش لینگویج میں، یا جو بھی لینگویجز ہیں اس کو اس کے لرننگ میں جو سپورٹیو لرننگ انوائرمنٹ ہے، یعنی کہ جہاں اسٹوڈنٹ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہاں دوسرا اس کی ہیلپ کر دیتا ہے، اور جہاں کسی دوسرے کو مسئلہ پیش آتا ہے تو پہلا ہیلپ کر دیتا ہے. اس لیے یہ کوآپریٹیو سپورٹیو لرننگ انوائرمنٹ ہے یا کوآپریٹیو لرننگ انوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے، سجیسٹوپیڈیا کیا ہے؟ utilizes relaxation techniques and a positive learning environment to reduce anxiety. انزائٹی کو کم کرنے کے لیے سجیسٹ کیا جاتا ہے کوئی خاص ٹاپک. میں مثال یہ دیتا ہوں کہ فرض کیا کوئی بندہ جو ہے وہ کرکٹ کو پسند نہیں کرتا، لیکن کرکٹ میں کوئی ایسا انٹرسٹنگ کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس بندے کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کیا جاتا ہے، تاکہ اس کو جو انزائٹی ہوتی ہے کرکٹ کی یا کسی اور طرح سے انگلش لینگویج کو لرن کرنے کی، تو وہ اسے بھول جاتا ہے. اور پھر کیا کہتا ہے کہ فوکسز آن امرین اینڈ سب کانشیس لرننگ. ٹھیک ہے، سب کانشیس لرننگ پہ فوکس کرتا ہے. اور انکارپوریٹ میوزک، آرٹ اینڈ ڈراما ٹو انگیج اسٹوڈنٹ اینڈ انہانس لرننگ.
یعنی کہ اس لینگویج کو جس کو ہم لرن کروانا چاہ رہے تھے، بے شک وہ انگلش ہے یا اردو ہے، ہم اس میں میوزک اور آرٹ اور ڈرامے کو پلے کرواتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کو اس سے انگیج کرتے ہیں. ایک تو انٹرسٹنگ پہلو بھی آ جاتا ہے اس میں، اور دوسرا یہ ہے کہ لینگویج لرن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے ان کا ہو گیا فلپڈ کلاس روم. فلپڈ کلاس روم کا کیا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹ انگیج ود انسٹرکشن میٹیریل آؤٹ سائڈ آف کلاس سچ ایز واچنگ ویڈیوز اور ریڈنگ ٹیکسٹ. ٹھیک ہے. جیسے کسی بھی ٹاپک کو سمجھانے کے لیے اگر اچھی طرح سے انگلش پڑھانا ہم چاہ رہے ہوں تو ہم اس کے ریلیونٹ کوئی ویڈیو بنا دیتے ہیں. جیسے ایک ناول آیا دا اولڈ مین اینڈ دا سی، پہلے ہوتا تھا BA کی انگلش میں. ٹھیک ہے. اب اس پہ نا انہوں نے ایک ڈرامہ سا بنا دیا ہے جو اسٹوڈنٹ کے لیے انتہائی کوآپریٹیو ہے، اور وہ جو اس کو روٹ میمورائزیشن جسے ہم رٹا کہتے ہیں وہ لگاتے تھے، اب وہ نہیں ہے، وہ اس کو جسٹ دیکھتے ہیں تو اس کو سمجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کلاس ٹائم از ڈیڈیکیٹڈ ٹو ایکٹیو لرننگ ایکٹیویٹیز لائک ڈسکشن پروجیکٹس اور لینگویج پریکٹسز. اب کیا ہے کہ اس چھوٹے پروجیکٹس دیے جاتے ہیں، کلاس ڈسکشن دی جاتی ہے تاکہ جو لینگویج ہے اس کو پریکٹس کر کے اس کو انہانس کیا جا سکے، بڑھایا جا سکے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے انکریج سیلف ڈائریکشنل لرننگ اینڈ اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ. سیلف ڈائریکشنل لرننگ، ایک طرف سے خود بندے کو پڑھنے کے لیے کچھ چیزیں دی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنی لرننگ کو امپروو کر سکے. اور لاسٹ ہے ڈرامہ اینڈ رول پلئنگ. اسٹوڈنٹ ایکٹ آؤٹ سینیریوز اور پلے رولز ٹو پریکٹس لینگویج ان کانٹیکسٹ. خود اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کسی بھی پس منظر کو اسٹوڈنٹ کو کہا جاتا ہے کہ جی اس پس منظر کو بیان کریں یا اس پس منظر کو پلے کریں یا اس پس منظر کے اوپر آپ ایکٹنگ کر کے دکھائیں اور ساتھ لینگویج کا استعمال کریں. تو ایک طریقہ کار یہ ہے پروموٹس لینگویج فلوئنسی کریٹیوٹی اینڈ کانفیڈینس. اس میں کیا ہوتا ہے، فلوئنٹ جو کوئی بھی لینگویج ہے اس کی فلوئنسی بڑھتی ہے، اس میں جدت آتی ہے، نئی چیز اس میں پیدا ہوتی ہے، اور کانفیڈینس اور اسٹوڈنٹ میں کانفیڈینس بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. پرووائڈ اپارچونیٹیز فار اتھینٹک کمیونیکیشن اینڈ کلچرل ایکسپلوریشن. اتھینٹک کمیونیکیشن اور جو تہذیبیں ہیں اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے بھی اپارچونیٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو یہ تھا آج کا لیکچر جو لینگویج لرننگ کے حوالے سے تھا کہ لینگویج لرننگ کے لیے جو میتھڈز ہیں وہ 10 ہیں. اور اگر ہم اسپیشلی انگلش لینگویج لرننگ کی بات کریں تو جیسے ہم انگلش کو ہماری جو کریکولم ہے ہم اس میں انگلش کو ایز اے سیکنڈری لینگویج کے طور پہ لیتے ہیں یا ایز اے فارن لینگویج کے طور پہ لیتے ہیں. تو ہم 3 میتھڈ بڑے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہے گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ، اور ایک ہے آڈیو لنگول میتھڈ، اور ایک ہے ڈائریکٹ میتھڈ. تو تینوں کی ڈیٹیل جو ہے وہ اوپر موجود ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹیچنگ میتھڈز جو کلاس روم میں ڈفرینٹ طرح کے ٹیچنگ میتھڈ استعمال کی جاتے ہیں جنہیں یونیورسل ٹیچنگ میتھڈز کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں. تو چینل کو وہی بات لاسٹ والی کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور لائک اور کمنٹ بھی کریں. اللہ نگہبان. تھینک یو سو مچ.